नाजरीन आदाब, हॉट केक स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। मैं हूं हक्कानी अलकासमी और मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं जनाब अज़्म शाकरी साहब। अज़्म शाकरी साहब मुशायरे की दुनिया का एक मोतबर नाम है। बैनुल अक़वामी मुशायरों में उनकी शिरकत होती रही है और सिर्फ मुशायरों में नहीं बल्कि अदबी हल्क़ों में भी उनकी एक अहम शनाख्त है। उनके 3 शेरी मजमूए बर्फ़, सुरख़ाब और मेहराब इश्क शाया हो चुके हैं। अज़्म शाकरी साहब, आपका हॉट केक स्टूडियो में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। अज़्म भाई, सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत से रास्ते थे, लेकिन आपने शायरी ही के रास्ते का इंतखाब क्यों किया? दरअसल ये है कि शायरी जो है वो इंतखाब नहीं करना पड़ता, वो अंदर थी कुछ, तो ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ है जो मुझे अपने रास्ते की तलाश थी। तो मैं समझता हूँ 20 साल की उम्र से पहले ये मैं सोचता था कि मैं किधर जाऊँ। मेरे दादा शायर हुआ करते थे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा शेर उनका सुनने का शौक़ मुझे रहा, लेकिन उसके बाद मेरी बड़ी बेराहरवी की ज़िंदगी थी, तो ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँ। जी जी जी। और मुझे लगता था कि कुछ है जो मेरे अंदर जो चाहता है कि मैं कोई, तो मैंने शायरी से मुझे बहुत सुकून मिला और मुझे लगा कि हाँ ये मेरे ब्लड में है, मेरे खून में है, तो इससे बाहर आना चाहिए। ये जो शकीब जलाली ने कहा कि अगर वो शायरी न करते तो मर जाते, तो इसका मतलब है कि शायरी का सांसों की ज़िंदगी से बहुत गहरा रिश्ता है। शायरी तो असल में ब्लड में होती है, खून में होती है और फितरी होती है, और अगर फितरी नहीं होती है तो वो नहीं शायर नहीं होता है, वो कुछ और होता है। मौजू तबाह हो सकता है लेकिन शायरी नहीं आ सकती उसके। शायरी एक कैफियत का नाम है, एक एहसास का नाम है, एक आहंग का नाम है, एक इज़हार का नाम है। तो आपके ऊपर क्या, आप देखिए दिन में आपको नहीं मालूम कि अगले लम्हे आप पर क्या गुजरने वाला है। जी जी जी। और जब कोई कुछ ऐसा गुजरता है, कुछ नया सा गुजरता है या कुछ अजीब सा गुजरता है, तो वही हमारे दिल से कहीं ना कहीं शायरी बन के निकलता है। आज़म भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके माहौल का भी आपकी शायरी पे कुछ असर पड़ा हो, यानी आपके खानवादे में कोई शेर व शायरी का? मेरे दादा शायर हुआ करते थे। तो उनके ताल्लुक़ से कुछ तफसीलात? उनके ताल्लुक़ से बस ये है कि मेरे बचपन में उनका इंतकाल हो गया था। वो हमारा एक छोटा सा शायर, बहुत बड़े शायर नहीं थे, लेकिन वहाँ उस्ताद कहलाते थे वहाँ जहाँ, तो वो उनका बस ये है कि उनका उससे मेरा नाम जुड़ा हुआ है कि मैं उनका पोता हूँ। और लेकिन मुझे बस इतना मिला कि उनसे ये नाम मिला, उसके बाद उनकी सरपरस्ती मुझे हासिल नहीं हुई कभी। ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि आपको सरपरस्ती नहीं मिली। हाँ। लेकिन आपका जिस सरजमीन से ताल्लुक़ है वो तो मेरे ख्याल से अमीर खुसरो की सरजमीन है। पटियाली के अंदर ही उनका जन्म हुआ था। तो ये बतलाएं कि अमीर खुसरो के ज़माने से आज तक के ज़माने में एटा की एक तख्लीकी शनाख्त रही होगी यकीनन। ज़ाहिर है कि वहाँ कासगंज भी है, मारहरा शरीफ भी है। ये दोनों इलाके बड़ी अहमियत रखते हैं अदबी एतबार। अब तो असल में वो कासगंज ही डिस्ट्रिक्ट हो गया है, और जहाँ कासगंज में एक जगह है हमारे यहाँ सोरों, तो सोरों असल में 2 बहुत बड़े लोग पैदा हुए वहाँ। उनमें एक हमारे हज़रत अमीर खुसरो थे, दूसरे तुलसीदास, जो सोरों है वो उनकी जन्मभूमि कहलाती है। तो ये दोनों एक ही ज़िले में है, कासगंज ज़िले में। पहले एटा लगता था ये ज़िला, अब नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया कासगंज, तो ये दोनों एक ही ज़िले में हैं। तो वहाँ का कोई अदबी मंजरनामा बहुत मजबूत नहीं है अमीर खुसरो के बाद। नहीं, यही मैं पूछना चाहता था भाई। तो मैं ये आपको बिल्कुल साफ के साथ बताऊँ, मुझे जो वहाँ का जो इलाका है बड़ा बंजर इलाका है अदबी एतबार से, और वहाँ कोई अदबी मंजरनामा बहुत मजबूत नहीं है। और वहाँ अब तो खैर ये हो गया कि भाई गाँव का आदमी भी मीडिया से जुड़ा रहता है। एक ज़माना वो था कि वहाँ के लोगों से बहुत दूर दराज जो बड़े शहरों के लोगों से ताल्लुक़ होता है, तो ऐसा भी कोई बहुत बड़ा ताल्लुक़ नहीं था
کہ وہاں اعظم بھائی ہر شہر کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے. جی جی ایٹا کا بھی ایک اسلوب رہا ہوگا، لیکن اب جو ہے اس کی تخلیقی شناخت جو ہے تقریباً معدوم سی ہو گئی ہے. جی 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 تو کیا اس کے اوپر صارفیت کا اثر پڑا ہے، مادیت کا اثر ہے، یا لوگوں کا ادب سے بالکل رشتہ ٹوٹتا جا رہا ہے؟ دیکھیے اصل میں مادیت کا بھی اثر ہوتا ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اثرات تو کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو تھے کہنا چاہیے بڑے کمزور لوگ، بڑے غریب طبقے کے لوگ ان علاقوں میں زیادہ تر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو صاحب حیثیت لوگ تھے اور جو اچھے گھرانے تھے ان میں پڑھے لکھے لوگ پائے جاتے تھے، کچھ فارسی داں پائے جاتے تھے. تو ان کو اگر تھوڑا بہت شوق رکھتے بھی تھے اور شاعری واری تھوڑی بہت کرتے بھی تھے تو وہ گھروں میں ہی اپنے کر لیتے تھے اور انہی میں اپنا شوق پورا کر لیتے تھے. لیکن بھائی میں یہ آپ نے جو غربت کی بات کی، میں یہ کہنا چاہوں گا غربت تخلیقیت کی راہ میں حائل نہیں رہی ہے. جس لمحے سے پریم چند کا تعلق رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی غریب علاقہ تھا، بہت ہی غریب. بلکہ آدمی کے دیکھیے یہ بات بالکل سچ کہی ہے آپ نے. بلکہ جتنے بڑے لوگ ہوئے ہمارے ادب میں جی 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 تو وہ زیادہ تر بہت نچلے سطح سے آئے. جی 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 اور بہت بڑا سفر، طویل سفر انہوں نے کیا اور بہت بلند لوگ ہوئے. تو یہ بات آپ کی بالکل سچ ہے کہ وہاں تخلیقیت میں غربت کا کوئی رول نہیں ہوتا. تخلیقیت تو ہوتی ہے، انسان غربت کو جب آدمی جیتا ہے تو اس سے کچھ اور نکلتا ہے تخلیقیت میں اس کے. ایسا نہیں ہے کہ جب آدمی اندر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے کے بعد سب سے اندر جو اس کے توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کسی غم یا کسی دکھ سے جب آشنا ہوتا ہے آدمی تبھی ہوتی ہے. ظاہر ہے اس کے اندر یا معاشی غم ہو، محبت کا غم ہو، عشق کا غم ہو، تو جب اس غم سے جب آدمی آشنا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس میں جو قلعے بڑے بڑے قلعے گرتے ہیں اس میں ایک قلعہ جو گرتا ہے وہ قلعہ آپ کو میں بتاؤں وہ ایک ہوتا ہے مغروریت کا. جی جی وہ بھی مسمار ہوتا ہے اور اس سے رونق کا خاک ڈال گیا، کون بول رہا تھا خدا کے لیے. تو وہ جو مغروریت کا قلعہ عشق کی توڑ پھوڑ سے جو گرتا ہے وہ قلعہ بہت اہم ہوتا ہے انسان کی زندگی کی تعمیر کے لیے. از بھائی یہ جو آپ کا جس سرزمین سے تعلق ہے امیر خسرو کی سرزمین سے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تازہ و شیریں ہے نغمہ خسرو. تو خسرو کا نغمہ تو پوری دنیا کے اندر مطلب گونج رہا ہے، لیکن آپ کے ایٹے میں کیا اس نغمے کی گونج سنائی نہیں دیتی؟ بالکل نہیں. میں اصل میں بالکل لوگ اصل میں اتنا بھول گئے ہیں. امیر خسرو کی پیدائش جہاں ہوئی پٹیالی میں، پچھلے دنوں میں قومی کونسل میں بھی گیا، میں نے وہاں بھی اپنی گزارش رکھی ارتضیٰ کریم صاحب سے، لیکن پتہ نہیں انہوں نے میری گزارش کو بہت توجہ سے نہیں سنا. بہرکیف لیکن امیر خسرو کے تعلق سے خاص طور سے پٹیالی میں کچھ ہونا چاہیے تھا جو اب تک کچھ نہیں ہوا. نہیں کچھ یادگاریں ہیں ان کی، کچھ نہیں. ایک قلعے کی شکل میں بڑا فرسودہ قلعہ تھا تو وہ ٹوٹ ٹاٹ گیا، گر گیا. اس کے اوپر ایک تحصیل بنی ہوئی ہے تو وہاں یہ نشانات ملتے ہیں کہ یہ امیر خسرو یہ رہتے تھے، یہ قلعہ تھا. نہیں اتنا بڑا شاعر جس کو طوطی ہند کہا جاتا ہے تو اس پر حکومت کی بھی توجہ نہیں. بالکل وہاں تو نہیں. یہاں دلی میں ہو، دلی میں ہے بھی، یہاں شعبے بنائے گئے ہیں اور جامعہ وغیرہ میں سب جگہ ان کے نام سے ہیں شعبے بھی بنائے گئے اور دوسرے بھی کام ہوئے، لیکن وہاں بھائی اس بے حسی کے خلاف تو احتجاج ہونا چاہیے ادب کی طرف سے، آپ کی طرف سے، بلکہ پورے امیر خسرو کے جو چاہنے والے ہیں ان کی طرف سے ہونا چاہیے کہ ظاہر ان کی سرزمین ہے پٹیالی اور وہی ان کی یادگاریں نہیں ہیں، ان کو زندہ رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے اور وہی تخلیقی روایت جو ہے مر رہی ہے. سمجھیے کئی بار میں کوشش کرتا ہوں، کئی بار میں نے کوشش کی تو مجھے بہت دلی میں آتا ہوں، دلی چونکہ دلی میں اصل میں جو 2-3 ادارے ہیں ہمارے وہ نظر آتے ہیں تو انہی کے پاس جایا جاتا ہے کہ بھئی اردو کے حوالے سے آپ کچھ کام کیجئے، تو وہ لوگ بہت آسانی سے ٹال دیتے ہیں اور وہ دلی سے باہر نکل کے دیکھنا نہیں چاہتے، یا پہنچتے ہیں تو بہت بڑے شہروں تک، دلی سے بمبئی جائیں گے یا کلکتہ جائیں گے یا اور کہیں جائیں گے. از بھائی آپ تو پوری دنیا کے مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ بتائیے مشاعروں کا جو آج کل گراف ہے یا زوال کی طرف آمادہ ہے یا مطلب کہ ترقی کی طرف آمادہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مشاعرے اب زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا آپ اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں؟ مشاعرے اب زوال کی طرف بالکل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو شاعری ہے،
ہم اصل میں شاعری کو قوم کے مسائل بیان کرنے لگے ہم شاعری میں، اور براہ راست کرنے لگے جو ایک عام آدمی کی سمجھ میں بھی آنے لگے. تو اس طرح کی جو گفتگو ہم کرنے لگے تو وہ ایک عوامی سطح پر مشاعرہ بہت مقبول ہو گیا، اور لوگ عوام کے لیے شاعری کرنے لگے، خواص کے لیے نہیں. جو جیسے شعر کہا جاتا ہے تو شعر میں اشارے اور کنائے سے بات کہی جاتی ہے، تو وہاں اشارے اور کنائے کا تعلق ختم ہو گیا مشاعرے سے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مشاعروں کا معیار بہت گر گیا، بالکل گر گیا. لیکن میں اعظم بھائی میرا خیال ہے کہ مشاعروں ہی کی وجہ سے لوگ اردو سے بھی جڑ رہے ہیں، اردو سے بھی جڑ رہے ہیں. ظاہر ہے یہ غیر اردو حلقہ ہے وہ مشاعروں کی وجہ سے. لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے جی کہ میں نے دلی اور اپنے لکھنؤ میں ادھر کئی برسوں سے میں نے دیکھا ہے جو محفلیں آراستہ ہو رہی ہیں وہ بہت ادبی ہیں، اور اس میں بہت زیادہ غیر مسلموں کا حصہ ہے. جی 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 غیر مسلم شاعری بھی بہت اچھی کر رہے ہیں. بہت نئے بچے جو آئے ہیں، جیسے ابھی میں IIT میں ایک پروگرام میں گیا تو مجھے کئی نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو بہت اچھا شعر کہتے ہیں. اصل میں کیا ہے کہ ہم نے جو اردو لٹریچر پڑھا ہے، جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، تو ہم اسی میں رچے بسے ہیں. جب کوئی انجینئر یا کوئی ڈاکٹر جب شاعری کی طرف آتا ہے تو وہ جب کوئی شعر کہتا ہے تو کچھ نیا سا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس نے کچھ نیا سا کہا ہے. یعنی اعظم بھائی یہ کہہ سکتے ہیں وہ ایک نیا امکانی علاقہ دریافت کر رہا ہے، ایک نیا زاویہ دریافت کر رہا ہے. تو وہ ہمیں کچھ لگتا ہے کہ اس نے کچھ نیا سا کہا ہے ہمارے مقابلے میں، تو ہمیں وہ کانوں کو بھلا لگتا ہے کہ یار یہ شاعری میں کچھ نئے. تو یہ نئے لوگ جو آ رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے تعلیم کے دوسرے جو راستے ہیں ان سے ہو کر آ رہے ہیں، تو یہ زیادہ اردو کے لیے فائدہ مند ہے، اور اردو کو کچھ لے کے آ رہے ہیں، وہ کچھ نیا سا دے رہے ہیں. یعنی اردو لٹریچر کو انرچ کر رہے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں یہ دوسرے لوگ. اعظم بھائی آپ ظاہر ہے کہ بہت سارے موضوعات کے حوالے سے شاعری کرتے ہوں گے، لیکن ایک خاص موضوع جو آپ کا اپنا موضوع ہو وہ کون سا ہے؟ وہ تو میرا غزل ہی ہے، لیکن میں اندر غزل کے علاوہ میں نظم بھی بہت شوق سے کہتا ہوں، اور کبھی موقع نہیں ہوتا اسے پڑھنے کا. نہیں غزل میں بھی آپ کسی خاص موضوع پر آپ کا جیسے حسن میں محبت کے میرے یہاں اصل میں غزل جو ہے وہ اصل میں غزل ایک تو محبوب سے براہ راست گفتگو کرتی ہے. جی. اور غزل کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ محبوب کے فراق میں اور محبوب کے غم میں رونا. جی. تو وہ جو غم ہے وہ غم معرفت کی منزلوں میں لے جاتا ہے کبھی کبھی، تو میرے یہاں وہ پہلو ہے شاید. نہیں تو یہ تو غم جانا کا پہلو، غم جانا سے دورہ کا پہلو. ہاں غم دورہ سے ہم غم جانا سے غم دورہ کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر پتہ چلا کہ غم الہی کی طرف، معرفت الہی کی طرف یہ منتقل ہو جاتا ہے. نہیں جیسے آج کل کے حالات ہے، خوف کا ماحول ہے، دہشت کا ماحول، اس میں بھی شعر کہے جاتے ہیں، تو اس پر بھی غزل بنائی جاتی ہے. ہاں بنائی جاتی ہے کبھی. ظاہر ہے کہ عصر حاضر کو تو ظاہر ہے کہ جوڑنا ہوگا اپنی شاعری سے، اس کے بغیر لوگوں میں اس کی مقبولیت نہیں بڑھے گی. تو آپ نے اس میں کس طرح کے موضوعات پر شعر کہا ہے؟ جیسے خوف کے حوالے سے کوئی شعر ہے، دہشت کے حوالے سے کوئی شعر ہے، یا جو مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے، غریبوں پہ ہوتا ہے. جیسے ابھی میری یہ غزل کافی سوشل میڈیا اور جی میڈیا پر رہی، تو اس میں ایک شعر میں نے کہا تھا، لاکھوں ایک غزل ہے میری، لاکھوں صدمے ڈھیروں غم پھر بھی نہیں ہیں آنکھیں نم. واہ بہت اچھا. ایک مدت سے روئے نہیں کیا پتھر کے ہو گئے ہم. اب اس میں ایک شعر آتا ہے کہ ہم اس بستی میں ہیں جہاں، ہم اس بستی میں ہیں جہاں دھوپ زیادہ سائے کم. واہ بہت اچھا. تو یہ ہم اپنے حالات کی جو لوگ جو حالات کی جو نامواریاں ہیں جی ان سے دو چار ہیں، تو ہم کبھی کبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ، میں سوچتا ہوں کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں لوگ بہت پریشان ہیں، میں کسی دوسری بستی میں جاؤں گا وہاں لوگ مجھے کچھ اچھے ملیں گے اس سے. تو کچھ جب وہاں پہنچتا ہوں تو کچھ دنوں کے بعد دیکھتا ہوں کہ وہاں بھی وہی لوگ ہیں، ویسے ہی لوگ ہیں. تو کہیں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کہیں دنیا میں کہ کہیں کچھ ایسے لوگ ہوں جو بہت اچھا کر رہے ہوں، جو انسانوں کے لیے کچھ بہت اچھا. بھائی یہ مطلب جو آپ شاعری کرتے ہیں تو کلاسیکی ادب کی لفظیات، شاعری کی لفظیات زیادہ استعمال کرتے ہیں یا آج کے شاعروں کی؟ نہیں میں اصل میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کلاسیکل جو غزل ہے میں اس سے نہ ہٹوں. اور تھوڑا لفظ تو ظاہر ہے ہر زمانے میں چینج ہوتے رہتے ہیں، تھوڑے شاعری کی لفظیات چینج ہوتی رہی ہیں اور لہجہ چینج ہوتا رہا ہے.
جی جی بدلتا رہا ہے. ظاہر ہے پرانے آپ اس زمانے کے لوگوں کو پڑھیں گے تو وہ زبان کچھ اور نظر آتی ہے. جی جی. ادھر آنے کے بعد زبان بہت فریش اور بہت ایسی ہو گئی جو ہمیں بہت خوبصورت، کانوں کو بھلی بھی لگتی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں جو ہمارے زمانے کی جو زبان ہے اسی زبان میں رہ کر اپنی بات کہوں، اور غزل کے دامن کو نہ چھوڑا جائے، چونکہ غزل بہت ایک ایسا اردو ادب میں ایک ایسی صنف ہے جو بہت کچھ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں. اور دیکھ غزل کے بارے میں تو کہا ہی جاتا ہے غزل اردو شاعری کی آخر ہے، لیکن از بھائی ایک طرف کلیم الدین احمد یہ کہتے ہیں غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے. کہہ سکتے ہیں، ان کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، ہر آدمی اپنا نظریہ پیش کر سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک دیوانگی کی حد تک انسان کو لے جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ آدمی تخلیقیت جو ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہوش حواس میں نہیں ہوتی. کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جب تخلیق کی طرف جب آدمی جاتا ہے تو وہ دنیا کو بھول جاتا ہے. جیسے کہ آپ آنکھ بند کر لیجئے اور ایک روشنی کی طرف آپ چلے جائیے، آپ کو ایک روشنی نظر آئے گی تو آپ اس روشنی کی طرف چلے جائیں گے. اب آپ اپنے آپ کو بھول جائیں گے کہ آپ کہاں ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاعر تخلیق کا جب رات میں شعر کہتا ہے یا دن میں شعر کہتا ہے، جو اس پہ تخلیقی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کے اندر جو بے چینی ہوتی ہے، اسے کچھ نکلنا چاہتا ہے اس کے اندر سے. تو جب وہ شعر کہہ لیتا ہے تو اسے بہت سکون ہوتا ہے. وہ جو انہوں نے کہا کہ نیم وحشی صنف ہے، نیم، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ برائی کے معنوں میں نہیں ہے، تو یہ ہے ٹھیک ہے، نہیں وہ ہے تو برائی ہی کے معنی میں ہے. لیکن از بھائی یہ آپ کو کبھی کبھی احساس ہوتا ہوگا کہ یہ غزل کا جو خالص پن ہے وہ مجروح نہیں ہو رہا ہے کیا؟ بہت ساری غزل کی وہ آ گئی، غزل نما، غزالہ، آزاد غزل. اصل میں دیکھیے تو غزل کا جو خالص پن تھا وہ مجروح ہو رہا ہے. اصل میں یہ نئے نئے تجربے کیے، جیسے آپ نے کہا آزاد غزل، تو یہ ایک نیا تجربہ کیا. تو وہ اپنے تجربے کے حوالے سے تو پہچانے جائیں گے ادب میں، جنہوں نے بھی کیا. ہمارے مظہر امام صاحب خاص طور سے اس کے مجد کہلاتے ہیں. تو وہ آزاد غزل کے حوالے سے، لیکن اسے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. جی جی جی. تو ہمارے ادب نے اسے تسلیم نہیں کیا. نہیں، معاملہ یہ ہے اعظم بھائی کہ کوئی بھی تجربہ کیجئے 4-5 لوگ مقلد ضرور بن جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور جیسے ہمارے یہاں جو نظم آئی، جی جی، تو نظم میں آزاد نظم جب آئی تو ظاہر ہے آپ نظم کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ، لیکن میں جو بول رہا ہوں جو میرے اندر آ رہا ہے میں بول رہا ہوں. تو آزاد نظم جیسے نون میم راشد اور میرا جی کے حوالے سے بڑی، مگر جیسے فیض، مخدوم اور کیفی اور جعفری صاحب جو نظم کہتے تھے، نون میم راشد کی نظم ان سے بالکل مختلف. جی جی بالکل بالکل. تھوڑی سی ٹف ضرور تھی، لیکن وہ اس سے کئی نئے راستے نکالے جا سکتے ہیں اور نکلتے ہیں. ہمارے نئے لوگ بہت آتے ہیں. تو وہ نظم حالانکہ کم لوگوں تک پہنچی، کم لوگوں نے، عام لوگوں سے پسند نہیں کرتے، لیکن جو بہت ڈیپ میں جاتے ہیں نظم میں تو پھر وہ میرا جی اور نون میم راشد کو پسند بھی کرتے ہیں. جس طرح آج کل انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سی اصناف کا بھی قتل ہو رہا ہے، خاص طور پر شاعری کا. کبھی خاص جس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کبھی اس کے آہنگ پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی قافیے پہ ہوتا ہے، کبھی ردیف پہ ہوتا ہے، کبھی احساس پہ ہوتا ہے، کبھی اظہار پہ ہوتا ہے. تو اس طرح شاعری بھی ٹکڑوں میں مر رہی ہے. ہاں نہیں حقانی بھائی، یہ بات آپ کی، حملے تو ہوئے ہیں لیکن اس حملے سے ایک پہلو نکل کے آتا ہے. جی. شاعری میں جو تجربے ہیں وہ اسی طرح سے جیسے کچھ لفظ ہمارے کسی زمانے میں رائج نہیں تھے. جیسے محبت ایک لفظ ہے، محبت میں ہم قافیہ عظمت کا نہیں باندھ سکتے تھے. جی 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 جی. لیکن آج کے زمانے میں رائج کر دیا گیا. جیسے غم کا قافیہ ہم موسم نہیں باندھ سکتے تھے. جی جی جی. لیکن اب وہ رائج کر دیا گیا، یا لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا دھیرے دھیرے، کیونکہ لفظ موسم ہے تو غم کے قافیے میں نہیں باندھا جا سکتا اسے. تو اب دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ لوگوں نے یہ ہوا کہ موسم ہی مان لیا لوگوں نے، اور اسے قافیہ بنانے لگے اور اسے تسلیم بھی کر لیا لوگوں نے. تو اس طرح سے تو جو ہوا ہے، جیسے حضرت معانی وغیرہ جنہوں نے مائب سخن، اصلاح سخن جیسی کتابیں لکھی، یا سیما اکبربادی نے اصلاح الاصلاح جیسی کتاب لکھی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے جو شعراء ہیں اس طرح کی کتابوں سے رجوع نہیں کرتے یا استفادہ نہیں کرتے ہیں. کرتے ہیں ہمارے تھوڑے سے، لیکن تعداد کم ہے ان لوگوں کی. لوگ کرتے بھی ہیں، استفادہ بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جیسے
یہ جو کتابیں جو آپ نے جن کتابوں کے نام لیے، یہ خاص طور پر جن لوگوں نے لکھی وہ عروض کو جاننے والے تھے. جو شاعری میں ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے عروض. جی 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 جی. تو وہ عروض کے جاننے والے تھے اور انہوں نے وہ کتابیں عروض پر لکھی ہیں. عروض سے ان کا تعلق ہے ان کتابوں سے. تو انہوں نے جو ضابطے ہیں نظم کے، غزل کے، رباعی کے، اور جو جیسے قافیہ کی قسمیں یا اسم کی قسمیں یا قافیے کی قسمیں یا اور بھی جو اصناف کی جو خوبیاں اور خامیاں جو انہوں نے بتائی ہیں، تو انہیں اصل میں لوگ نہیں پڑھتے، میں سمجھتا ہوں زیادہ. اگر جو پڑھ لیتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے شاعری، اور وہ پھر انہی پابندیوں میں رہ کر کام کرتے ہیں. تو یعنی آپ عروض کو سمجھتے ہیں کہ ایک طرح کی جنزیر ہے نا. ہاں، لیکن اب جیسے مصرع بحر میں کہنا یہ بھی تو ایک عروض ہے. جی 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 جی. یہ کم درجے کا ہے، مطلب اسے بھائی میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ماہر عروض ہوتے ہیں ان کی شاعری اتنی اچھی نہیں. ہاں، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب عروض کے پیمانے پر جیسے ہم عروض میں جانتے ہیں تھوڑا بہت، کوئی بھی جاننے والا ہو تو وہ کچھ کوشش کرتا ہے کہ میں جو مروجہ بحریں ہیں، جو رائج بحریں ہیں، جی جی جی، ان سے ہٹ کر کسی بحر میں کام کروں. جی جی. اب جب وہ ہٹ کر کسی بحر میں کام کرتا ہے تو لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے. اچھا، کبھی کبھی اس کا یہ بھی ہے کہ جو مروجہ بحریں ہیں، جو ہمارے ذہن میں جن کے سانچے بنے ہوئے ہیں، جن کا میٹر فٹ ہے، اور جو ہمارے ذہن میں سیٹ ہیں جو بحریں، ان بحروں میں ہم چلتے پھرتے بھی اپنے مصرع موضوع کرتے ہیں اور اپنے دل کا اظہار جو ہے وہ بہت آسانی سے کر لیتے ہیں. جبکہ کسی مشکل بحر کو جب ہم پکڑتے ہیں، اس کے جب اوزان ہم لے کے جب کوئی وزن اس کا بناتے ہیں تو لفظ نکل جاتا ہے، اور جب لفظ کوئی لے کے آتے ہیں تو وہ نکل جاتا ہے، تو میٹر نکل جاتا ہے. تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا. اس میں آپ مصرع موضوع تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے دل کی کیفیت کو بہت اچھی طرح بیان نہیں کر سکتے. اسی لیے وہ شاعری کمزور رہ جاتی ہے میرے خیال میں. بھائی دیکھیے، شاعری بہت پہلے وجود میں آئی ہے اور عروض بعد میں آئی. تو ظاہر ہے کہ جو پہلے کی شاعری ہے اور اس سے پہلے کی شاعری وہ بہت زیادہ اچھی شاعری تھی. جیسے سبی معلقہ کی شاعری، جی جی، یہ خلیل بن احمد تو بہت بعد میں آیا ہے. تو پھر عروض کو کیوں ضروری قرار دیا جاتا ہے شاعر کے لیے؟ دیکھیے، یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کسی چیز کے ضابطے، جب آدمی ضابطوں میں رہ کر کوئی کام کرتا ہے تو زیادہ اچھا. نہیں، ضابطہ سازی سے پہلے تو بہت اچھی شاعری ہو چکی ہے، پھر ہم کیوں لازمی قرار دیں اس کے لیے؟ لیکن اس کے بھی تو کوئی ضابطے ہوں گے. اس ضابطہ سازی سے پہلے مان لو جو شعر کہہ رہا ہے آدمی، جیسے مثال کے تحت کچھ بھی بول رہا ہے، جیسے میں بول رہا ہوں، جی جی جی، یا آپ بول رہے ہیں، تو یہ ایک ردم ہے. جی جی. تو اس کی بھی ہم کوئی بحر بنا سکتے ہیں، اس کو کوئی میٹر دے سکتے ہیں. تو اسی طرح سے جب وہ بولے جاتے تھے تو کوئی میٹر انہوں نے. یعنی بھائی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نثر کا بھی ایک آہنگ ہوتا ہے اس کے اندر. آپ جیسے نثر آپ بول رہے ہیں تو اس میں جو ایک تسلسل ہوتا ہے. جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقفع اور مسجع نظم ہوتی ہے. تو اس میں لفظ جب آپ لفظ جہاں آپ اپنی بات ختم کریں گے تو اسی طرح کا ملتا جلتا لفظ لائیں گے جس سے وہ مقفع نظر آئے. جیسے قافیہ پیمائی ہوتی ہے کہیں، جیسے ہم شاعری میں قافیہ پیمائی کرتے ہیں، تو اسی طرح سے مقفع اور مسجع جو نظم ہوتی ہے، یا افسانوی انداز میں، جی جی جی، جیسے آپ نثر لکھتے ہیں، ظاہر ہے آپ بڑے ماہر آدمی اس کے. تو آپ جب نثر لکھتے ہیں تو آپ کبھی افسانوی انداز میں اس کا اختیار کرتے ہیں، جی جی جی، ہے نا، کبھی نظم کا انداز اختیار کرتے ہیں. اس میں تو احساس ہوتا ہے، وہ نظم ہوتی نہیں ہے لیکن احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک نظم بھی بن سکتی ہے نا. تو ایک طرح کا امکانی آہنگ ہوتا ہے اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ. عزم بھائی، آپ کے چاہنے والوں کو تو ایک بڑا حلقہ ہے، ظاہر ہے کہ مشاعرے میں آپ کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے ہیں، محبت ہے. اور میرے خیال سے دبئی، دوحہ، قطر، میرے خیال سے ہندوستان، دنیا کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں آپ نے شاعری نہ پڑھی ہو. تو آپ کو چاہنے والوں سے کس جو رد عمل ملتا ہے اس پہ آپ کا اپنا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے یہاں محبت بہت ہے مگر لوگ نکال نہیں پاتے. میں محبت کی شاعری کرتا ہوں تو جب لوگ مجھ سے آگے ملتے ہیں تو کبھی کبھی تو میں ایسا ہو جاتا ہے، ایسا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی رو پڑا. جی جی، تو اتنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اندر سے، اتنے ٹوٹے ہوئے لوگ بھی ملتے ہیں کہ وہ آگے مجھ سے لپٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہمارا دکھ درد بیان کر دیا. تو میں کہتا ہوں لوگوں سے، یہ بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کے دکھ درد جو ہوتے ہیں دنیا میں وہ تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، سب کے غم
जी, ख्वाब भी एक जैसे होते हैं, दुख भी एक जैसे होते हैं। 1-8% कोई ऐसा दुख होता है जो अपना जाती कहलाता है, जी। वरना ज्यादातर लोगों के गम एक जैसे होते हैं। इज्तिमाई दुख, इज्तिमाई गम। तो जब हम कोई शेर कहते हैं जो हम पे बीतती है, तो पता चला वो सामने वाला भी जो बैठा हुआ है, जो हमारा शेर सुन रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं से गुजर चुका है। यानी आप अपनी ज़ात के मतलब मसले को बिल्कुल कायनाती आफाकी मसला बना देते हैं। तो वो यही तो शायरी का मेरी कोशिश रहती है कि मैं शेर को कैद ना किया जाए, शेर को उसका मैदान जो है, उसकी वसत जो है ज्यादा से ज्यादा हो, और बल्कि कोशिश ये रहती है कि शेर मेरा जो है मारिफत की मंजिलों में पहुंच जाए। तो अभी मैंने इन दिनों एक गज़ल कही थी, तो ख़ास तौर से वो गज़ल है, आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, वाह, आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं, वाह, बहुत अच्छा। इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं, मजा ही नहीं, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा हैं लोग, अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा हैं लोग, अब खुदा से कोई वास्ता ही नहीं। वाह, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा, बिल्कुल। खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नजर, खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नजर, और कहाँ हूँ ये मुझको पता ही नहीं। वाह, बहुत ही रहे, बिल्कुल वजूद की मार्फत का मसला है। तो इंसान को जब अपना पता चल जाए तो जाहिर है वो नहीं, अपने अंदर, इसमें एक शेर है कि अपने अंदर की दुनिया में मसरूफ हूँ, अंदर की दुनिया में मसरूफ हूँ, मुद्दतों से मैं बाहर गया ही नहीं। वाह वाह वाह। तो जैसे मीर के ताल्लुक से मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है, चाहे मैं समझता हूँ वो मुबालगा ही क्यों ना हो, कि मीर को जब नवाब ने अपने घर एक उन्हें ख़ास तौर से एक मकान दे दिया गया, और ऐसा मकान दिया गया कि मीर बड़े अफसरदा, बड़े गमगीन आदमी थे, ताकि ये दूसरी तरफ झांक के देख लिया करें, इधर बाग कुछ हरा भरा हरियाली है। तो मीर ने कई साल रहने के बाद भी जब उनके लोग आए, उन्होंने पूछा, अरे आपने खिड़कियों पे गर्द और वो जमी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपने इधर नहीं देखा, इधर तो आपके लिए रखा था, कि खास तौर से मकान ऐसा रखा था। तो मीर ने उस खिड़कियों को खोल के ही नहीं देखा, अपने अंदर की दुनिया में इस कदर मसरूफ। तो उनके यहाँ जो उनकी शायरी के जो पुर्जे, जो टुकड़े पड़े हुए थे और जो दीवान बिखरे पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा मैं तो इस गुलशन में मसरूफ हूँ, मुझे इस गुलशन को देख रहा हूँ, इसकी देखभाल कर रहा हूँ। यानी आदमी जब दाखिल की दुनिया में शायद करने लगता है तो बाहर की दुनिया उसे नजर नहीं है। ये जो अपने अंदर की यही करता है कि अपने दाखिल की अपने अंदर की दुनिया जो है, जब आदमी वो आबाद कर लेता है तो उसे बाहर की दुनिया बहुत अच्छी नहीं, यानी अपने मन में डूब जाता है। इस तरह अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, यानी जिंदगी के सुराग के लिए ही अपने मन में डूबता है। तो अज़ भाई, आपने बड़ा अच्छा वक्त दिया आपने, और हम लोग चाहेंगे, थोड़ा नाजरीन की ख्वाहिश होगी, थोड़ा तरन्नुम में भी आपका कलाम अगर हम लोग सुन लेते तो ज़ाहिर है कि लोगों तक अच्छा पैगाम जाता। चूँकि आपकी शायरी के अंदर ख़ास बात मैंने ये महसूस की है कि उसमें एक सोशल मैसेज भी रहता है, एक पैगाम रहता है समाज के लिए, हमारे आज के लोगों के लिए, आम आदमी के लिए या आम लड़कों के लिए। ज़ाहिर है कि शायरी से वही लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप तरन्नुम में भी कुछ इनायत करने तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। समाज फरमाए गुज़ल। तेरे ख्याल की शम्मे जलाए बैठे हैं, वाह, शम्मे जलाए बैठे, तेरे ख्याल की शम्मे जलाए बैठे हैं, दुरूने जां कोई महफिल सजाए बैठे हैं, दुरूने जां कोई महफिल सजाए बैठे हैं। गली से आज कोई महताब गुजरेगा, कोई महताब गुजरेगा, गली से आज कोई महताब गुजरेगा, सितारे शाम से
پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں، ستارے شام سے پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں، انہی سے پوچھئے تفصیل وسعت صحرا، انہی سے پوچھئے تفصیل وسعت صحرا، جو لوگ عشق میں دنیا لٹائے بیٹھے ہیں، جو لوگ عشق میں دنیا لٹائے بیٹھے ہیں، کوئی تو پھول چڑھائے اسی تمنا میں، کوئی تو پھول چڑھائے اسی تمنا میں، ہم اپنے آپ کو پتھر بنائے بیٹھے ہیں، ہم اپنے آپ کو پتھر بنائے بیٹھے ہیں۔ آخری شعر، نشہ سا گھلنے لگا بزم کی فضاؤں میں، نشہ سا گھلنے لگا بزم کی فضاؤں میں، جناب کون سی خوشبو لگائے بیٹھے ہیں تیرے خیال۔ عظم شاکری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہاٹ کوک اسٹوڈیو کو اپنا بہت ہی قیمتی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے عزت افزائی دی، عزت افزائی